उसी की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जलाल जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा नहायत ही ब्लेसफुल, फ्रूटफुल और बहुत ही बाबरकत हमेशा की तरह। और आज का कलाम खुदा का जो टॉपिक है, मजमून है, वो भी नहायत ही ज़बरदस्त है, वो भी नहायत ही ब्लेसफुल है। मिसाल के तौर पे कि जो खुदा की पाक शरीयत है, द लॉ ऑफ याहवे एलोहिम, खुदा की पाक शरीयत और पाक कलाम बाइबल मुकद्दस में क्या फर्क है, या फिर ये दोनों एक है। और आज हम साबित करेंगे और जानेंगे कि खुदा की पाक शरीयत और खुदा के पाक कलाम में कोई फर्क नहीं। और याद रखिएगा, ये जो कलाम है ये शख्सी कलाम खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि मुतकल्लम याहवे एलोहिम खुदा बाप और कलमा जो है वो खुदावंद यीशु मसीहा। लेकिन जो तहरीरी कलाम है वो है बाइबल मुकद्दस। तो बाइबल मुकद्दस, तहरीरी खुदा और शख्सी खुदा यीशु मसीह खुदा की पाक शरीयत के बराबर है कि नहीं। मतलब खुदा की पाक शरीयत और खुदा का पाक कलाम ये दोनों एक हैं कि नहीं, या पाक कलाम का एक हिस्सा है खुदा की शरीयत। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शुरू की जो 5 किताबें हैं, तो इस तरह भी फिर कई सारी ऐसी आयतें हैं जहां पर बहुतेरे हमारे नाकदीन, पासबान, नगहबान जो हैं वो खुदा की पाक शरीयत को डिसअपॉइंट भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं। इसी यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं और खुद मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के मुआरफत जो आयत लिखी गई, सुनिएगा गौर से, उसका पहला बाब और उसकी गालिबन 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मुआरफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मुआरफत पहुंची। तो हम लोग फजल और यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा हाई कैलर्जी पर लेकर जाते हैं, जो कि जाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके शाना बशाना हम देखते हैं कि कैसे खुदा की पाक शरीयत, लॉ ऑफ याहवे एलोहिम को हम पीछे कर देते हैं, या इसे नाकिस करने की कोशिश करते हैं, इसे पस्ती की हालत में लेके जाने की कोशिश करते हैं, या इसे गिरावट का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो अजीजों, हम जानेंगे कि क्या खुदा की पाक शरीयत और खुदा का पाक कलाम दोनों एक ही हैं। यानी जब शरीयत की बात हो रही हो तो वो क्या बाइबल मुकद्दस की बात हो रही है, और जब बाइबल मुकद्दस के किसी कलाम की बात हो रही हो तो क्या वो खुदा की पाक शरीयत की बात हो रही है। तो इसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। और बहुत ही ये ज़बरदस्त लाजवाब कलाम है। और आप इबादत खानों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म मिलेगा, अजीब से एलिगेशंस मिलेंगे, मुखालफत मिलेगी और अजीब सी इल्ज़ामात मिलेंगे खुदा की पाक शरीयत पर लगते हुए। तो अजीज़ों, सबसे पहले इन दोनों को सेम करने के लिए मैं आपके सामने एक और बात शेयर करता चलूं कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये है MMB, यानी मसीही मंथन बैठक ग्रुप, जो हमारे इंडिया में बहन भाई भी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंडिया में बहन भाई भी हमें देख रहे हैं। और सेकंड है ये मसीही रफाकत, जो हमारे बहन भाई यहाँ मौजूद हैं मसीही रफाकत में, क्रिश्चियन फेलोशिप की शक्ल में। और ये रफाकत हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जमा होने से बाज ना आओ। तो अजीजों, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक कुछ यूं है कि क्या खुदा की पाक शरीयत जो है वो खुदा का पाक कलाम है। तो अजीजों, इस सबसे पहले हम जब शरीयत के बारे में देखते हैं तो शरीयत लफ्ज ऐसा है जिसको सुनते ही हमारे जहनों में सख्ती आ जाती है, हमारे जहनों में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे जहनों में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कवानीन, हकायक और कानून और हुक्म, और ऐसे जो डंडे के ज़ोर पर हुक्म हो, जो स्ट्रिक्टनेस के साथ लॉ हो, हमारे जहन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अजीज़ों, याद रखिएगा, शरीयत लफ्ज़ जब आप इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो बनता है तोराह। तौरेत भी कहते हैं इसे, तोराह भी कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं। लेकिन आए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो जो तोराह है, तोराह लफ्ज़ का मतलब है हदायत, तोराह लफ्ज़ का मतलब है किसी को नसीहत करना, तोराह लफ्ज़ का मतलब है किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। सुनिएगा, अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको इस जुमले से पता चल जाएगा कि खुदा की शरीयत खुदा का कलाम है कि नहीं। तो तोराह का मतलब है नसीहत करना, तोराह का मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, तोराह का मतलब है कि किसी को हदायत देना, किसी की सलाह करना कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। और याद रखिएगा दोस्तों, जहां जहां खुदा है
ہمیں بائبل میں نظر آیا ہے وہاں وہاں خدا نے نصیحت، ہدایات، انسٹرکشنز اور اپنی تورا دی۔ اگر آپ کو پیدائش میں نظر آیا ہے تو یہ چاروں چیزیں آپ کو پیدائش میں نظر آئیں گی۔ اگر آپ کو انجیل منورہ میں یہ چیز نظر آئی ہے تو انجیل اربعہ میں بھی آپ کو خدا کی شریعت، خدا کے لاء، خدا کے قوانین، خدا کے حکم، خدا کی تورا، خدا کی توریت اور خدا کی نصیحت اور ہدایات نظر آئیں گی۔ اگر آپ کو خدا مکاشفہ کی کتاب میں نظر آیا تو مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی شریعت، خدا کے لاء، خدا کی تورا، خدا کی نصیحت، خدا کی انسٹرکشنز، ہدایات، زندگی گزارنے کا طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا۔ تو عزیزو، اسی کے مد نظر ہم چلتے ہوئے ایک اور یہوہ الوہیم، یہوہ یری چینل جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل، اس پہ ہم لوگوں نے ایک کلام کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے، سرچ کر سکتے ہیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ وہ ٹاپک یہ تھا کہ 66 کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب ایسی بتائی جائے جہاں پر خدا کی ہدایت نہ ہو، جہاں پر خدا کی شریعت نہ ہو، جہاں پر خدا کے قوانین نہ ہو، جہاں پر خدا کے حکم نہ ہو، جہاں پر خدا کی نصیحت نہ ہو، جہاں پر خدا کی ہدایات نہ ہو، جہاں پر خدا کی صلاح نہ ہو، جہاں پر خدا کی انسٹرکشنز نہ ہو اور جہاں پر خدا کی تورا نہ ہو، کوئی ایک کتاب دی جائے۔ تو عزیزو، اس میں سبھی کتابوں میں 66 کی 66 کتابوں میں خدا کی تورا، شریعت کو، انسٹرکشنز کو دکھایا گیا۔ یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک اگر خدا کا کلام اگر بائبل مقدس ہے تو پیدائش سے مکاشفہ تک ہی خدا کی شریعت ہے، اور خدا بھی وہیں پہ، بیٹا بھی وہیں پہ، روح القدس بھی وہیں پہ، فضل بھی وہیں پہ، شریعت بھی وہیں پہ، اور توراہ یعنی شریعت یعنی قوانین یعنی ہدایات بھی وہیں پہ۔ تو جو ناقدین ہیں، جو ایسے پاسبان یا ایسے بھائی بہن ان باتوں سے متفق نہیں ہیں، وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کلام خدا میں سے آج کی اپنی مرکزی آیت پڑھوں گا، اور غور سے سنیے گا یہ مرکزی آیت کیا ہے۔ یہ 4-5 حصوں میں مرکزی آیت ہے، اور ٹاپک کچھ یوں ہے کہ اس مرکزی آیت کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ نہ خدا کے کلام میں آپ کچھ بڑھا گھٹا سکتے ہیں اور نہ خدا کی شریعت میں آپ کچھ بڑھا گھٹا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 3-4 یہ آیتیں رکھوں گا تاکہ ہمیں ایک پورا بنڈل مل جائے، پورا ایک پیسج مل جائے ان آیتوں کا، جہاں پر لکھا ہے نہ پلس کرنا نہ مائنس کرنا۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب، اس کا 4 باب، مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی استثناء کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ سنیے گا اس استباق کو کہ کیا مرقوم ہے اس استباق میں۔ اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، خدا خود سکھا رہا ہے، جو میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان میں سے آئین اور احکامات کی بات ہو رہی ہے، توراہ کی بات ہو رہی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے، قوانین کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، سکھاتا ہوں تم کو ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو، اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے خدا باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو تم کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ خدا کے احکامات کو، خدا کی پاک شریعت کو، خدا کے پاک توراہ کو، نصیحت کو، ہدایات کو جو خدا آپ کو دے رہا ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ، اس میں سے نہ کچھ بڑھانا نہ گھٹانا۔ کلام میں سے یا توراہ میں سے، شریعت میں سے نہ کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا۔ دوسری آیت مقدسہ اسی کتاب کی 12ویں باب میں جب آتے ہیں، استثناء کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، جس بات کا حکم میں کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد آپ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اور یہ آیت مقدسہ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے نئے عہد نامہ سے۔ 1 کرنتھیوں مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھس کے نام خط 1 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔
پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. سنیے گا غور سے کلام خدا میں کیا لکھا ہے عزیزو. بہت ہی پاورفل آیت ہے یہ، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے. اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں کو تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے واسطے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو. لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کریں. جو لکھا گیا ہے وہ حتم حرف ہے، وہ حتم آخر ہے، وہ بس پتھر کی لکیر ہے جو خدا نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے، وہ ختم ہے. وہ چاہے خدا کی شریعت ہے، وہ خدا کا پاک کلام ہے، یہ دونوں ہی سیم ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو، شیخیاں نہ مارو، اس سے آگے نہ بڑھو، شیخیاں نہ مارو. جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے. اور آخری آیت مقدسہ آپ دیکھتے ہیں، مقدس پولس رسول نہیں، مقدس یوحنا سلطان العارفین محبت کے رسول، جن کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی پاک مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کا آخری چیپٹر 22واں باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس بات کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین سم آمین. ہاللیلویہ. اب عزیزو، یہاں پر آپ نے ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ کلام خدا جو ہمیں دیا گیا، خدا کی پاک شریعت، اس میں سے نہ تو کچھ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. خدا کی پاک شریعت میں سے نہ کچھ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب میں سے نہ کچھ بڑھانا نہ گھٹانا. تو یہ کیا صرف مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اسی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جہاں پر کچھ خدا یوں فرماتا ہے، خدا جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، 22واں باب اس کی 6 آیت. تو نبی تو پرانے عہد نامے میں تھے سارے، نبوت تو سب پرانے عہد نامے والوں نے کی. تو خدا پھر جو ان کی روحوں کا خدا ہے، کیا اس وقت نبوت نہیں تھی ہوتی؟ کیا اس وقت نبوت کا کلام نہیں تھا؟ کیا وہ نبوت کی کتابیں نہیں ہیں؟ صرف مکاشفہ کی نبوت کی کتابیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک خدا کا نبوتی کلام ہے. ہر ایک کتاب میں نبوت کی گئی ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس نبوت کی کتاب یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک خدا کے کلام میں خدا کی پاک شریعت میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، کیونکہ ازل سے ابد تک، ابد سے ازل تک خدا ہے، یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے، فضل ہے، اور خدا کے توراہ یعنی خدا کی پاک شریعت اور تحریری خدا بائبل مقدس خدا کا کلام ہے. اور عزیزو، اگر یہ سارے ہی، ان میں آپ کچھ نہیں بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے ان سبھی میں، تو یہ سب الہی ذات کا درجہ رکھتے ہیں. یہ سب الہی ذات کا درجہ رکھتے ہیں، جن میں توراہ یعنی خدا کی شریعت کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، خدا کے احکام خداوندی کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. یہ سبھی کے سب خدا کی شریعت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. جب 10 حکم دیے گئے تو یاد رکھیے گا، پہلے 4 حکم جو ہیں وہ خدا سے منسلک ہیں، اور پھر جو 6 حکم ہیں وہ انسانوں سے منسلک ہیں. وہ کہ انسانوں سے منسلک زیادہ حکم ہیں کیونکہ ہمیں انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور آج کل جو ماؤنٹ سینائے پہ کوہ سینا کے پہاڑ پر مقدس موسیٰ کو خدا نے 10 حکم دیے، آج کچھ ایسے عجیب سے لوگ ہیں جنہوں نے کوپ یعنی COP جو کانفرنس ہو رہی ہے ایجپٹ میں، مصر میں، وہاں پہ وہ کوہ سینا کے پہاڑ پر چڑھے اور نئے 10 حکم دے رہے ہیں، جن میں ابھی پوپ صاحب بھی شرکت کریں گے، اور بہت سے لیڈر، غالباً 30 کے قریب ملک کے لیڈر ہیں جو کلائمیٹ چینجنگ پہ، موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، ہماری زمین جو دھرتی ماتا ہے اس کے اوپر جو ظلم ہم انسان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ یہ نیچر کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں. تو یہ 10 حکم دینے جا رہے ہیں جی اپنے. تو ہمارے مسیحی جو ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں اور بڑی محنت سے کر رہے ہیں، اور ان کا خدا ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن میں ان مسیحیوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں الماس جیکب صاحب ہیں، اور جس میں ہمارے انڈین بھائی ہیں یعقوب دی ٹروتھ، ان کا نام بھی یعقوب ہی ہے.
تو یہ دونوں بھائیوں نے بڑا ڈھنڈورا نا پیٹا ہوا ہے کہ وہ جی 10 حکم بدل گئے، 10 حکم بدل رہے ہیں، 10 حکم بدل گئے. ابے بھائی 10 حکم بدل رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو یہ کریں گے اور اچھی باتیں کریں گے تاکہ ہمیں تھوڑی شرم آئے. وہ تو یہ کر رہے ہیں. میرا سوال آپ لوگوں سے، وہ تو 10 حکم بدل رہے ہیں، آپ کو بائبل کے 10 حکم آتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے 10 حکم جو ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے ماؤنٹ سینائی پہ جا رہے ہیں، وہ تو خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ تو ان کا کام ہے، وہ اپنا مذہب اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کو 10 حکم آتے ہیں، آپ کے خاندان کو 10 حکم آتے ہیں، آپ کی نسلوں کو 10 حکم آتے ہیں. پتہ کیا آتے ہیں آپ کے ہمارے بچوں کو؟ ایک خدا نو مننا، فقط اس کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، دوسرا نام خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. یہ کفر ہے. یہ 10 حکم نہیں، یہ کفر ہے. پڑھیے گا خروج 20 باب، جہاں پہ خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر خدا کی پاک شریعت دی جو ازلی اور ابدی ہے، جو ازلی اور ابدی ہے. خدا نے اپنی شریعت دی، اس کو بارے میں کیا لکھا. اور اگر آپ کو اور مجھے وہ 10 حکم ہی یاد نہیں ہے تو عزیزو پھر ہم کس نام کے مسیح ہیں؟ پھر صحیح ہے نا، متی 7 باب پہ لکھا ہے خدا مند ہے، خدا تو سارے کہتے ہیں، یسو یسو تو سارے کہتے ہیں، لیکن یسو کی بادشاہی میں، باپ کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی میں ہر کوئی نہیں جائے گا. اور یہ شور تو سارے ڈال رہے تھے، 10 حکم چینج ہو گئے، چینج ہو گئے. تو بھئی آپ کو کون سے آتے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو کون سے سکھایا؟ آپ کے بچوں کے جو سکولز یا یونیورسٹیز یا کالجز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ کون سے 10 حکم سیکھ رہے ہیں؟ بائبل کے سیکھ رہے ہیں یا آلریڈی یہ جو بدل گئے 2000 سال پہلے وہ سیکھے جا رہے ہیں؟ غالباً 2000 سال پہلے نہیں. جب یہ 10 حکم پہ ہم آئیں گے ٹاپک پہ، میں آپ کو پوری تحریر بتاؤں گا کون سی ڈینومینیشن نے بدلے، کون سی بڑی ڈینومینیشن نے بدلے، اور کیا کیا بدلاؤ کیا گیا. ابھی ہم نے کیا کلام پڑھا، مرکزی آیات 3-4 جو پڑھی، پیدائش سے لے کے، شریعت سے لے کے مکاشفہ تک کے خدا کے کلام میں اور خدا کی شریعت جو کہ دونوں سیم ہے، ان میں نہ کچھ بڑھانا نہ گھٹانا. لیکن انہوں نے 10 حکموں میں سے بھی 4 بڑی چینجنگ کی ہے. دوسرے حکم کو تو کھا ہی گئے. جب دوسرے حکم کو کھا گئے تو باقی رہ گئے 9. 9 کو 10 کرنے کے لیے 10ویں حکم کو توڑ دیا گیا. کتنی چینجنگ ہوئی، کتنا بڑھایا اور کتنا گھٹایا. تو خیر یہ ببلیکل تو نہیں ہے، لیکن لٹرلی آپ کے میرے بچوں کو یہی آتا ہے. ایک خدا نو مننا، فقط اس کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، دوسرا نام خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور یہ گیت بھی ہے، پہلا حکم خدا نو مننا، اسی نو سجدہ کرنا، دوجا حکم خدا دانا، دوجا حکم خدا دانا، بے فائدہ نہ لینا، پہلا حکم. یہ گیتوں میں گایا جا رہا ہے، ہم دو ثنا خدا کی کر رہے ہیں اس طرح. تو عزیزو یہ ہو رہا ہے آج آپ کی اور میری نسلوں کے ساتھ. تو آئیے دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زندہ خدا جو ہے اور خدا کا پاک کلام اور خدا کی پاک شریعت، یہ تینوں ازلی ابدی، یہ شروع سے ہیں، تو اور ثبوت آپ کو دینے کے لیے میں آپ کے سامنے خدا کا پاک کلام، افسس کی کتاب کے معرفت جو لکھا گیا، افسس کی کلیسیا اور افسیوں کے کلیسیا لوگوں کے معرفت مطابق جو لکھا گیا خدا کا پاک کلام، افسیوں کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. عزیزو غور سے سنیے گا اس طباق میں کیا لکھا ہے. کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک اعمال، اب یہاں پر لفظ ہے لا، تورا، شریعت، حکم، قوانین، خدا کے احکام خداوندی، اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. یعنی کہ اب جب ہم اس زمین میں تیار بھی نہیں ہوئے، اس زمین پر جب پیدا بھی نہیں ہوئے، اس زمین پر ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب میں دودھ کی طرح انڈیلا گیا اپنے ماں کے بطن میں، اپنے ماں کے رحم میں، تو تب سے مجھے جانتا ہے. جب میں بے ترتیب مادہ تھا تو تب سے مجھے جانتا ہے. یعنی کہ میں گندا قطرہ تھا، تو تب سے مجھے جانتا ہے. تو تب سے میرے دنوں کو حساب میں رکھ کے اپنی کتاب میں رکھ چھوڑے ہیں. تو نے مجھے اس وقت بھی دیکھا ہوا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ اس سے بھی پہلے، کہ جب تیری شکل و صورت بنتی تیری ماں کے بطن میں، رحم میں، اس سے بھی پہلے
اس سے بھی پہلے میں نے ان حکموں کو تیرے لیے، اس شریعت کو تیرے لیے، اس نصیحت کو تیرے لیے، اس زندگی گزارنے کو طریقے کو تیرے لیے بنایا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ بنایا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے ان حکموں کو تجھے مخلوق کرنے سے پہلے، تجھے خلق کرنے سے پہلے۔ تو عزیزو یاد رکھیے، اس کا مطلب ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا تب یہ خدا کی شریعت تھی، خدا کے احکام خداوندی تھی، خدا کی توحرہ انسٹرکشنز ہدایات تھیں۔ تو خدا بھی تو تبھی سے ہے، خدا کا بیٹا بھی تو تبھی سے ہے، خدا روح القدس وہ تبھی سے ہے، خدا کا پاک کلام بھی تو تبھی سے ہے، خدا کا فضل بھی تو تبھی سے ہے۔ تو کیا خدا کی شریعت تب سے نہیں ہے؟ سوچئے گا اس بارے میں۔ یہ سب ازلی اور ابدی ہیں۔ اور آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ جب عہد صندوق کے اندر ان حکموں کو لکھا جاتا ہے تو بائبل مقدس میں یہی بتایا گیا نا مقدس موسیٰ کو کہ بھائی یہ دیکھ لے ہیکل جو آسمان پر ہے، ہیکل جو آسمان پر ہے اس کا بلو پرنٹ تو نیچے بنا لے۔ دوسرے کرنتھیوں یا پہلے کرنتھیوں میں آپ دیکھتے ہیں آخری باب کے اندر یہ آیت لکھی ہے، تو اسی ہیکل کو آپ نیچے بنا لے۔ تو جب عہد کا صندوق یہ نیچے بنا ہے تو یہی عہد کا صندوق اوپر ہے، اور یہی تختیاں جو نیچے ہیں یہی تختیاں اوپر ہیں، یہی شریعت جو نیچے ہے یہی شریعت اوپر ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کہاں ہوا؟ باغ عدن میں؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آسمان میں ہوا تھا، اور وہ گناہ دل میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ دل میں ہوا تھا، بولا نہیں تھا گیا بھائی، دل میں ہوا تھا۔ لوسیفر نے کیا اور پھر بعد میں وہ شیطان ابلیس بن گیا۔ تو سوچیں، کیا خدا کی شریعت اس وقت بھی نہ تھی جب زمین پر انسان اور انسان کی کوئی ایسی تجویز ہی نہیں تھی، انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا؟ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایک اور آیت میرے ساتھ دیکھیے گا آپ، زبور کی کتاب، یہ دونوں جوائنٹ آیتیں ہیں، اٹیچمنٹ ہے دونوں آیتوں کا، سنیے گا۔ زبور 119 اس کی 50ویں آیت، اور دوسری آیت بھی زبور 119 ہی سے ہے اور اس کی 93 ورس۔ پہلے میں آپ کے سامنے زبور 119 اس کی 50ویں آیت پڑھتا ہوں، جب پر لکھا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ کس نے زندہ کیا؟ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ کس نے زندہ کیا؟ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، یعنی تیرے یسوع نے مجھے زندہ کیا، یعنی کہ تیری بائبل مقدس نے مجھے زندہ کیا۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی شک تو نہیں؟ بالکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ لیکن 93 ورس کو پڑھیے گا۔ اگر کلام نے زندہ کیا، اگر یسوع نے زندہ کیا، اگر بائبل مقدس نے زندہ کیا، تو ورس 93 میں کچھ یوں مرقوم ہے، تیرے قوانین یعنی تیری توراہ، یعنی تیری نصیحت، یعنی تیری شریعت، یعنی تیرے حکم، یعنی تیرے قوانین، میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اب کیا شریعت خداوند یسوع مسیح خود نہ ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح خود زمین پر چلتی پھرتی شریعت نہ تھی؟ اگر یسوع نے کلام ہو کر زندہ کیا تو یسوع خدا کی شریعت نہیں ہے، خدا کی حکمت نہیں ہے، خدا کی عقل نہیں ہے، خدا کی صلاح نہیں ہے، خدا کی انسٹرکشنز نہیں ہے ہمارے لیے؟ بائبل تو کہتی ہے کہ تیرے قوانین کے وسیلہ سے میں زندہ ہوا۔ اور افسیوں 6 باب میں جا کے دیکھیے، افسیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے حکموں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی میں مردہ تھا۔ آپ مر جاتے ہیں جب خدا کے قوانین کو توڑتے ہیں، اور آپ بچ جاتے ہیں جب خدا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کئی لوگ یہاں پر کہیں گے کہ فضل اور شریعت، فضل، بھائی میرے، فضل اور شریعت، خدا کا فضل یعنی گریس آف لارڈ، اور خدا کی شریعت لا آف لارڈ، جب اس کے ٹاپک پہ آئیں گے تو آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ پہلے بے شک ہم پر فضل ہوا یسوع المسیح کا خون، جو خداوند خدا کا خون ہے، جس کی ہم پوجا، پرستش اور عبادت کرتے ہیں، خدا روح القدس کی عبادت کرتے ہیں، خدا روح القدس کے وسیلہ سے عبادت کرتے ہیں، خدا باپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں بخشش ملی، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات حاصل ہوئی۔ لیکن نجات حاصل کرنے کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں غلطیوں کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ تو فضل اور شریعت پر بھی بات کریں گے، لیکن وہ اپنے وقت پر۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں جہاں خدا کی شریعت وہاں وہاں خدا کا فضل رحم، جہاں جہاں خدا کا رحم فضل وہاں وہاں خدا کی شریعت، اور یہ دونوں پوری بائبل مقدس میں ہے۔ اور یسوع مسیح کے آنے سے فضل نہیں ہوا، پھر سے کہوں گا یسوع مسیح کے آنے کے فضل نہیں ہوا، پھر سے کہوں گا یسوع مسیح کے آنے سے فضل نہیں ہوا،
بلکہ یسوع مسیح کے آنے سے فضل پر فضل ہوا ہے، فضل پر فضل ہوا ہے، فضل پر فضل ہوا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ابھی تو فی الحال آپ کے سامنے یہ آیت رکھی جاتی ہے، لیکن آپ سوچئے گا کلام خدا میں یہ جو اتنی بھرپور اور زبردست اور ہمارے لیے لاجواب آیتیں ہیں، یہ کتنی ہی خوبصورت ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھے جاتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا کی شریعت ختم ہو گئی ہے، یا کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہے، یا کہتے ہیں کہ خدا کی شریعت کو ماننا نہیں چاہیے، فضل کا زمانہ ہے، یا آپ کہتے ہیں خدا کی شریعت سے ہم پیدا نہیں ہوئے، یہ ابدی ازلی نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں۔ زبور ہی کی کتاب اس کا 119واں باب اور اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ تو ثابت ہو گیا کلام اور شریعت ایک ہی بات ہے۔ مثال کے طور پہ خدا کہتا ہے کہ ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، تو یہ خدا کی شریعت ہے، تو کیا یہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا آخر میں بت پرستوں کو دوسری دوزخ میں ڈالے گا، اور بھی بہت ساروں کے نام لکھے ہیں، تو وہ خدا کی شریعت نہیں ہے؟ تو وہ کیا وہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ وہ خدا کی شریعت اور خدا کا کلام دونوں ہی زندہ کرتے ہیں، دونوں ہی ایک ہیں، دونوں ہی ازلی اور ابدی ہیں، پشت در پشت چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے تیرے کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، یعنی خدا کی پاک شریعت، خدا کے آئین، قوانین، توراہ، نصیحت، صلاح، انسٹرکشنز، ہدایات میرے قدموں کے لیے چراغ ہیں اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کلام یا یہ شریعت ختم ہو جائے، نہ دی گئی ہوتی آپ کو، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا آپ کی مائیں سیف رہتی؟ کیا آپ کے باپ سیف رہتے؟ کیا آپ کی بہنیں سیف رہتی؟ کیا آپ ایک خدا کو آپ مانتے؟ کیا زنا خاری سے باز ہوتے؟ کیا چوری چکاری سے باز ہوتے؟ کیا نشہ بازی سے باز ہوتے؟ سوچیں، خدا کی شریعت میں اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی زندگی بخشتے ہیں، دونوں ہی راحت بخشتے ہیں، دونوں ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بخشتے ہیں، اور دونوں ہی ہمارے لیے ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں، انہیں یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میرے ساتھ 2 آیتیں اور دیکھیے گا، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے کہ کلام اور خدا کی شریعت دونوں ایک کیسے ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی تھی، خدا کے توراہ پر عمل کرتی تھی، خدا کے شریعت پر عمل کرتی تھی، خدا کے لاء پر عمل کرتی تھی، قوانین پر عمل کرتی تھی، اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم تھے، لڑنے کو گیا شیطان ابلیس ان سے لڑے گا جو خالی یسوع نو منن گے تے خدا کی شریعت نو توڑن گے، یا حکمان نہیں منن گے، انہاں نہ نہیں۔ یا جڑے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے غیر کرسچن، غیر ایمان والے بہن بھائی ہیں، ان کی شریعت بہت لاجواب ہے، وہ خدا کے حکموں پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے اور میری وجہ سے، آپ کی اور میری وجہ سے۔ تو دونوں میں سے ایک کام جو کرے گا وہ نہیں چلے گا بھائی، وہ آلریڈی شیطان کا ہی ہے۔ آپ چاہے یسوع پر ایمان رکھے ہوئے ہیں اور خدا کی شریعت کو نہیں مانتے تو آپ بھی شیطان کے ہی ہیں، اور اگر آپ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے اور شریعت کو مانتے تب بھی آپ شیطان کے ہی ہیں، آپ ان کی فوج میں ہیں۔ آپ اور شیطان اور آپ کا باپ ان سے جنگ لڑے گا جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور یسوع کی گواہی کو دیتے ہیں۔ سوچیں، خدا کے حکموں کو مانتے اور یسوع کی گواہی کو دیتے، تو کیسے خدا کی شریعت اور خدا کا کلام ایک ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو خدا کے حکموں کو اور یسوع کی گواہی کو مانے گا، شیطان ان سے لڑے گا۔ خدا کے حکموں کو اور یسوع کی گواہی کو، خدا کے حکموں کو، یسوع کی گواہی کو، یسوع کی گواہی ایک سائڈ پہ کر لیں اور خدا کے حکم ایک سائڈ پہ کر لیں۔ اور اسی آیت کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے 20ویں باب میں، کہ خدا کی شریعت کو کس سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ 20ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ اس پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے ہم نے 12 باب کی 17ویں آیت میں دیکھا خدا کے حکموں کے سبب سے شیطان ان سے لڑے گا، اور پھر 20ویں باب کی 4تھی آیت مکاشفہ میں دیکھا خدا کے کلام کے سبب سے
اب یسوع کی گواہی دونوں سیم ہے، وہاں پر بھی یسوع کی گواہی، یہاں پہ بھی یسوع کی گواہی. چینج کیا ہوا؟ وہاں خدا کی شریعت اور یہاں خدا کا کلام لکھ دیا گیا. یعنی کہ مکاشفہ 12واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے شریعت، خدا کے حکم، خدا کی توراہ اور یسوع کی گواہی. اور 20 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے یسوع کا کلام، خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی. تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ کیسے شریعت سبسٹیٹیوٹ ہے کلام کی اور کلام سبسٹیٹیوٹ ہے شریعت کا. اور پھر سے کہوں گا، شخصی خدا، شخصی کلام یسوع المسیح اور تحریری خدا، تحریری کلام بائبل مقدس ہے. آپ یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں اس بائبل مقدس کے وسیلہ سے، شریعت کے وسیلہ سے. یاد رکھیے گا یسوع المسیح شریعت کے مطابق ہی پیدا ہوئے، یسوع المسیح توراہ کے مطابق ہی جوان ہوئے، یسوع المسیح توراہ کے مطابق ہی اذیت اٹھائی، یسوع المسیح شریعت کے مطابق ہی مر گئے، یسوع المسیح توراہ کے مطابق ہی زندہ کیے گئے، یسوع المسیح شریعت کے مطابق ہی آسمان پر گئے، یسوع المسیح توراہ، شریعت، نصیحت، انسٹرکشنز کے مطابق ہی دوبارہ نیچے آئیں گے اپنی کلیسیا کو لینے 1000 سال بادشاہی کرنے کے لیے. تو عزیزو ایک اور آیت کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یسوع المسیح مقدس متی رسول اس کی 5ویں آیت میں آ کر جو ہے وہ شریعت کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے منہ سے الاعلانیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 5ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. توریت یعنی توراہ کو منسوخ کرنے نہیں آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ اور شیشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. زمین اور آسمان بھائی ٹل جائیں گے، آسمان آسانی سے. زمین اور آسمان کا ٹل جانا آسان ہے بجائے اس کے کہ شریعت کا ختم ہو جانا یا منسوخ ہو جانا. اب جو یہاں پر منسوخ لکھا ہے، اب منسوخ لفظ کو جب آپ انگلش ورژن میں دیکھتے ہیں، کنگ جیمز ورژن میں آپ دیکھتے ہیں یا نیو کنگ جیمز ورژن میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ 2 لفظ استعمال کیے گے، ایمبولشڈ اور ڈسٹروائے. یعنی میں خدا کی شریعت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں خدا کی شریعت کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں آیا، میں خدا کی شریعت کو لپاٹ کے ختم کرنے کے لیے نہیں آیا. جو یہ آیت دیتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یسوع مسیح نے تو آ کے شریعت کو پورا کیا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح تو پہلے پوچھے کہ پہلے انکمپلیٹ تھی، پہلے کیا نامکمل تھی شریعت. تو اس میں بھی ایک بڑا بھید ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں میں شریعت کو اس میں سے ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی بڑھانے گھٹانے کا مطلب ہے شریعت کو تباہ کرنا، شریعت کو ایمبولش کرنا، شریعت کو ڈسٹروائے کرنا. اس چیز کو جو الہی ہے، اس چیز کو جو ازلی ہے، اس چیز کو جو ابدی ہے، جو باپ اور بیٹے اور روح القدس اور فضل اور شریعت یہ سب ساتھ ساتھ تھے، کلام ساتھ ساتھ تھے، ان کو میں ایمبولشڈ کروں گا، ان کو میں ڈسٹروائے کروں گا؟ ہرگز نہیں. ان میں سے ایک نقطہ بڑھانا اور گھٹانا بھی اسے تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا حال کیا ہوگا؟ بہت برا حال ہوگا. اور عزیزو یاد رکھیے گا اس کا حال ایک ہی شخص کرے گا اور اس کی ٹیم پھر کرے گی، اور وہ ہے شیطان ابلیس، وہ ہے شیطان ابلیس. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مقدس ڈینیل کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. غور سے سنیے گا اس استباق کو عزیزو کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کیا کرے گا جب وہ آئے گا. تو 25ویں آیت میں لکھا اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا. اب ظاہری بات ہے جب خدا نے کہا زنا نہ کرنا تو وہ کہے گا بی نہ شادی کر لو، بندے نہ شادی کر لو. میں آپ کو پوری بات نہیں بتا رہا کیونکہ پوری بات بتاؤں گا ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، اس کو الگ ٹاپک پہ رکھیں گے کہ کیسے خدا کی شریعت کو خراب کر رہے، کیسے خدا کی شریعت میں شوشے بھی بڑھائے گھٹائے، کیسے خدا کی شریعت میں نقطے بھی بڑھائے گھٹائے. لیکن یہاں پر مخالف مسیح کیا کرے گا؟ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. باتیں حق تعالیٰ کے خلاف کیسے ہوں گی؟ وہ خدا حق تعالیٰ کو گالا نہیں کڈے گا یا ان کو برا بھلا نہیں کہے گا. اور بھائی اس نے کہا زنا نہ کرو، آپ کہتے ہو بندے نہ کرے، تو بی نہ کرے. آپ نے تو بیڑے گرک کر دیا. بھائی سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ایک مثال دی ہے میں نے. حق تعالیٰ کے خلاف اس طرح باتیں ہوگی اور مقدسوں کو تنگ کرے گا. تو مقدسوں کو تنگ ہی تو کیا جا رہا ہے. مقدسوں نے اپنی جانیں دی، اپنی نسلیں برباد کی، اپنی نوکریاں چھوڑی، اپنے بیوی بچوں کو بھول گئے. اس خدا کے کلام کو دنیا تک پھیلانے کے لیے آپ بگاڑ رہے ہو.
اور جب وہ کہیں گے ایکشن کریں گے اس کے خلاف کہ نہیں ہے، پھر آپ انہیں مارو گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، مارو بھائی، مگر ہماری مار میں ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کی مار میں آپ کا باپ شیطان ابلیس آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ اور آگے لکھا ہے اور مقررہ اوقات کو بدلے گا۔ مقررہ اوقات وہ نہیں جڑیاں اج تسی مناندے ہو، وہ کون سی ہیں، وہ بھی الگ ٹاپک ہے۔ مقررہ اوقات وہ جڑیاں بائبل چ لکھیاں نے، جو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کون سی ہیں۔ مقررہ اوقات کو ختم کرنے کی کیا کرے گا؟ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کوشش ہی کر سکتا ہے، کوشش ہی کر سکتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ جیسے اور مجھ جیسے زندہ خدا کے سورما، زندہ خدا کے لوگ ابھی موجود ہیں۔ ہم زندہ خدا کے کلام میں سے نہ کچھ بڑھانے دیں گے نہ گھٹانے دیں گے۔ اور مخالف مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی شریعت کو اور مقررہ اوقات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم ہیں عزیزو جو ان چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ ہم ہیں جو آپ کے سامنے سچائی کی تعلیم کو لائیں گے۔ ہم ہیں جو آپ کے سامنے خدا کے کلام کو لے کے آئیں گے۔ ہم ہیں جو ان کو ایکسپوز کریں گے جو زندہ خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، زندہ خدا کے کلام میں بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں، زندہ خدا کے کلام کو ایکسپوز کرتے ہیں، زندہ خدا کے کلام کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں عزیزو جو زندہ خدا کے لوگوں کو مارتے کاٹتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ ہائی کیلرجی کے لوگ ہیں۔ شیطان ابلیس ہمیشہ ہائی کیلرجی کے بڑے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا مثال دے طور تے میں تانوں جے غلط تعلیم دے رہے ہیں تو میں دے رہے ہیں، شیطان دے رہے ہیں۔ یوز تو شیطان کر رہا ہے، تو سامنے تو آپ کا پاسبان ہوگا۔ سامنے کون ہوگا؟ پاسبان ہوگا۔ تو پاسبان آج اتنے ہوشیار ہو گئے، بائبل میں لکھا ہے نا تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ چلاک ہیں، ہوشیار ہیں۔ کیسے؟ آپ متی 4 باب میں نہیں دیکھتے؟ تد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے۔ زبور 91 شیطان ابلیس گاتا ہے، اور یسوع المسیحہ کو جب وہ روزے میں ہوتے ہیں، فاقہ کشی میں ہوتے ہیں، تو دوسری آزمائش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کنکرے سے نیچے اٹھا لے۔ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے کو وہ حکم دے گا اور تجھے اپنے وہ ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پیروں کو ان پتھروں سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ کریں گے شیطان کے لوگ کہ آپ کو بائبل کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ ماریں گے۔ یہ 2 دھاری تلوار آپ ہی کے خلاف ہوگی۔ آج سبت کون سا ہے؟ کوئی کہتا ہے اتوار ہے، کوئی کہتا ہے ہفتہ ہے۔ مقررہ اوقات کے ساتھ کی نا چھیڑخانی آپ نے؟ عزیزو یاد رکھیے گا یہ ہیں شریعت کے مخالف، اور یہ ہیں توراہ کے مخالف، اور یہ ہیں زندہ خدا کی نصیحت کے مخالف، اور یہ ہے مخالف مسیح۔ چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی ہے، چاہے وہ آپ کا پاسبان ہے، چاہے وہ آپ کا بڑا ہے، یا چاہے وہ آپ کا چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہے کیا؟ مخالف مسیح۔ کیونکہ انہوں نے خدا کی شریعت کے ساتھ چھیڑخانی کی، انہوں نے خدا کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اور یہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، خدا کی شریعت میں 100 سے زیادہ ایسی باتیں ہیں جن میں چینجنگ کی گئی۔ آج ہماری میجورٹی عبادت خانوں میں ہوتا ہے، لیکن عزیزوں مجھے اور آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کلام کو اور اس شریعت کے بارے میں جو یہ کام کر رہے ہیں، اب ہم نے جانا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن مخالف مسیح جو ان کے خاص خلاف خدا کی شریعت اور خدا کے کلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کلام خدا میں سے ہی دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے افسیوں کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عزیزو غور سے سنیے گا اس کلام خدا کو، 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، خدا کے کلام کو بدلنے میں شریک نہ ہو، خدا کی شریعت کو بدلنے میں شریک نہ ہو، خدا کے کلام میں بڑھانے گھٹانے میں شریک نہ ہو، خدا کی شریعت میں بڑھانے گھٹانے کے شریک نہ ہو، کیونکہ دونوں کام یہ جو کرے گا اس کی معافی نہیں، کیونکہ وہ خدا کے روح کے خلاف ہے، اور روح کے خلاف گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کلام مقدس، یہ بائبل مقدس، پیدائش سے مکاشفہ، خدا کی شریعت خدا کا پاک کلام ہے۔ اور تاریکی کے فرزند یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خدا کہتا ہے کہ اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ جو کلام اور شریعت دونوں ایک ہے، ان کے خلاف جو کام ابھی کر رہے ہیں،
آپ کو ہمیں ملامت کرنا ہے انہیں. یہ ساؤنڈ ڈاکٹرین جو ہے، یہ صحیح طرز تعلیم جو ہے بائبل مقدس کی از روئے، بائبل از روئے روح القدس جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہی ہمیں کرنا ہے. خدا کے کلام کو گھر گھر پہنچانا ہے، خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچانا ہے. اسے ملامت کرنا ہے، نہ کہ اس پہ خوش ہونا ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ ملامت کرنا ہے اور نہ کہ اس پہ خوش ہونا ہے. اور دوسری اور آخری آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، مقدس تموتھیوس کا صحیفہ، مقدس تموتھیوس کی کتاب، پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. عزیزو غور سے سنیے گا، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کرو تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو. گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کرو تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو. اور جو لکھا ہے نا سب کے سامنے ملامت کرو، یہاں پر لکھا ہے ایکسپوزڈ. کیا کرو؟ ایکسپوزڈ کرو، ان کو کھول کے بتاؤ کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنی نسلوں کو بچائے، آپ اپنے گھر والوں کو بچائے، کیونکہ خدا کی شریعت اور خدا کا پاک کلام دونوں ایک ہیں. اور یہ بائبل سے آپ کو آیتیں دیں گے جو مسیحی طرز زندگی ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. خدا کی شریعت کلام میں سے بڑھا رہے ہیں اور گھٹا رہے ہیں، اور یہ مخالف مسیح کا کام ہے دانیل 7:25 آیت کے مطابق. ہم ان کو ایکسپوزڈ کریں گے. تموتھیوس کی کتاب اس کے پہلا تموتھیوس 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے مطابق، اور افسی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے مطابق آپ کو مجھے ان کو ملامت اور ایکسپوزڈ کرنا ہے. یہ ہے کام ہمارا، یہ ہے کام آپ کا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی نہ آئے تو سوال پوچھئے گا کہ خدا کا کلام اور شریعت یہ دونوں ازل اور ابد سے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ دونوں ابد سے ہیں اور ازل تک رہیں گے. اور یہی خدا باپ، بیٹے، روح القدس اور یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. یہ سب کے سب ازلی ہیں، یہ سب کے سب ابدی ہیں. تو عزیزو یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو سمجھیں. اور جو مخالف مسیح کے خلاف کام کر رہا ہے، کون کون سے خلاف کام کر رہا ہے، میں آپ کو چیدہ باتیں بتا دوں. جیسے بچوں کو بپتسمہ دینا، جیسے بچوں کو عشاء ربائی نہیں دینا، جیسے پرپٹوں پہ ناچنا، جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بولنا اسے غیر زبان خدا کی کہہ دینا. اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کافی ڈینومینیشنز کر رہی ہیں. زیادہ تر یہ مخالف مسیح کا کام کر رہی ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو بگاڑ رہے ہیں. اور یاد رکھے گا یسوع نام آپ کو نہیں بچائے گا. کیوں نہیں بچائے گا؟ بھائی آپ یسوع پر ایمان لا کے اسی کا نام لے کے تو غلط کام کر رہے ہیں. کہ یسوع نے کہا آپ کو ناچو، کیا یسوع نے کہا آپ اس طرح بول کے اسے غیر زبان کہو، کیا یسوع نے کہا آپ کو بچوں کو بپتسمہ دو، کیا یسوع نے کہا آپ کو بچوں کو عشاء ربانی کے اندر شامل کرو؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ یسوع کا نام لے کر آپ یہ سارا کر رہے ہیں. خدا کی پاک شریعت کا نام لے کر آپ یہ سارا کر رہے ہیں کہ اس کی شریعت ہے، اس کے حکم ہے. یسوع کے پاک کلام کو استعمال کر کے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یاد رکھے گا یسوع آپ کو چھوڑے گا. جس خداوند خدا کے وسیلہ سے آپ کو نجات ملی اس کے نام پر آپ غلط کام کر رہے ہو. مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں جاتے ہو، امریکہ کا آپ کو ویزا لگ جاتا ہے، تو وہاں جا کے اپنے حکم اور اپنے قوانین بنانا شروع کر دو گے. آسمان پر جاتے ہو تو آسمان پر جا کے اپنے قوانین اور حکم بنانا شروع کر دو گے. تو بھائی اگر یسوع کو قبول کیا نا تو اس کے حکم اور اسی کے قوانین چلیں گے. جے مسیح کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین ثم آمین.